बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। पाकिस्तान में आइन और कानून मजाक बना हुआ है, कन्फ्यूजन जानबूझकर फैलाई जा रही है। मैं बहुत वसूख से ये कह रही हूँ, उसकी वजह है हमारे सामने दो किस्म की इंटरप्रिटेशंस। एक वारंट आता है और सारा का सारा निज़ाम हरकत में आ जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर हम सुने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वारंट है उसके हवाले से इस पूरे मामले को लेकर के ये कहता है कि जी ट्रायल कोर्ट इसको डील करेगा, आप जाइए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहता है आप जाइए और जाकर के ट्रायल कोर्ट में इस बारे में अपना जो मुद्दा है वो सामने रखें। दूसरी तरफ जो ट्रायल कोर्ट है वो ये कह रहा है कि जो वारंट है वो बिल्कुल ठीक है, वारंट कायदे के मुताबिक है, लिहाजा पुलिस जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार करे और 18 मार्च को अदालत के सामने पेश करे। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है लाहौर हाई कोर्ट की। लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले 2 दिन से पुलिस के हाथ पांव बांधे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि हाथ पांव बांध करके उनको कि आप 500 मीटर की दूरी पर बैठे। अच्छा, 500 मीटर की दूरी भी इस सूरत में रखी गई जब पुलिस की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस चीज़ की एडमिशन की गई कि भाई हमारे बहुत से बंदे मरे हैं, हमारी मशीनरी को नुकसान पहुंचा है, हम ऐसे कैसे वापस चले जाएं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने मौके को की गनीमत को समझते हुए, मौके की नज़ाकत को समझते हुए ये बोला चले ठीक है आप 500 मीटर की दूरी बनाए रखें। अब पिछले 24 घंटे से भी ज़ायद ये दूरी बरकरार है और पुलिस जो है वो हाथ पाँव बांधे 500 मीटर की दूरी पर बैठी हुई है। इशू ये है कि एक अदालत ये कह रही है कि भाई जो इमरान खान साहब है उनके वारंट ठीक हैं और उनको अरेस्ट होना चाहिए और पुलिस को उनको अरेस्ट करके अदालत में पेश करना चाहिए। लेकिन दूसरी ही अदालत एट द सेम टाइम पैरेलल ही ये कह रही है कि भाई पुलिस को ऑपरेशन रोकना होगा, पुलिस जो है वो 500 मीटर की दूरी बनाए रखे और अभी किसी किस्म का कोई एक्शन जमान पाक के बाहर नहीं होना है। अब ऐसे में हम जैसे लोगों के लिए कंफ्यूजन इसलिए बरकरार है क्योंकि इमरान खान साहब का आखिर मुस्तकबिल क्या है, उन्होंने अदालत जाना है कि उन्होंने जेल जाना है। और अगर पुलिस को 500 मीटर की दूरी पर बिठा करके एक मौका दिया जाना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर से रीअसेंबल हो, उनकी ताकत एक दफ़ा फिर से अपनी स्ट्रैटेजी को नजरसानी करे, अगली स्ट्रैटेजी उनकी क्या होनी है, तो ऐसे में फिर बार बार पुलिस को जमान पाक के बाहर खड़ा रहने के लिए और भेजने के लिए कौन कह रहा है ताकि पुलिस जैसे इदारे की तजलील हो, उनका मोरल डाउन हो। $1 मिलियन क्वेश्चन अपनी जगह पे बरकरार है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं मेरे पास पूरे पैनलिस्ट मौजूद है, मेरे पास पूरी पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान साहब क्या गिरफ्तार हो रहे हैं और अगर गिरफ्तार हो रहे हैं तो कैसे गिरफ्तार होंगे। और इसका तमाम तर क्रेडिट पाकिस्तान की कोर्ट्स को जाता है क्योंकि ये कंफ्यूजन अपनी जगह बरकरार है। मुझे आज के शो में ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अता तारड़ साहब, मौमन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के, और फिर वफ्तन फ़वफ्तन हमें बाकी गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन करेंगे एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें अमजद खान नियाजी साहब ज्वाइन करेंगे। अमजद खान नियाजी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, आखिर दिक्कत क्या है? इमरान खान साहब आइन पर, कानून पर, कोर्ट के ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे? आज तो कोर्ट्स ने इमरान खान साहब के वो जो 4 एतराज़ है ना उनका भी जवाब दे दिया। जो इमरान खान साहब अपने तकरीर के अंदर लोगों को बताया करते थे कि भाई 18 तारीख की डेट है, 18 को मैं पहुंच जाऊंगा, कोर्ट ने कैटेगोरिकली उसको क्लियर किया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि हम 18 तक वेट करें, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं आ रहे तो किसी भी टाइम पर पुलिस जो है उनको अरेस्ट कर सकती है। प्लस वारंट की जस्टिफिकेशन आई, वारंट बिल्कुल ठीक है, आइन कानून के मुताबिक है। पुलिस को ये कहा गया कि भाई बिल्कुल इनको गिरफ्तार करना है। आप लोग बार बार कह रहे थे बनीगाला का एड्रेस है, जमान पाक में पुलिस क्यों आई? तो उन्होंने कहा कि भाई ये वारंट पाकिस्तान में कहीं भी लागू हो सकता है। सो तसल्ली हो गई अमजद नियाजी साहब अब आपकी, अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं? बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब पे हमला होता है और उस मुल्जिम को सहूलत दी जाती है कि वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो अपना जो है वो बयान रिकॉर्ड करा सके। अफसोसनाक बात है कि जब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए मैं तैयार हूँ वीडियो लिंक के जरिए, मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं और एक एडिशनल सेशन जज के हुक्मनामे को पूरी रियासत जो है एक इस तरीके के साथ डील करती है कि अल्लाह माफ करे कि इमरान खान कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है और जिसने कोई स्टेट एंटी स्टेट ऐसा कोई नजरिया कायम कर लिया है, जैसे सोच पैदा कर दी है कि उसको हर हाल में वहशियाना तशद्दुद के जरिए जो है वो जेल में डाल के, गाड़ियों में डाल के जो है जेल में डालना है और
हमारे सैकड़ों वर्करों को जेलों में डाला गया, उन पे शेलिंग की गई, उनको रबड़ बुलेट्स मारी गई। आज आपको इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, उसके बावजूद आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप किस किस्म का पाकिस्तान और कौन सा रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। आपका सिर्फ मकसद एक ही है कि इमरान खान को किसी तरीके के साथ गिरफ्तार करके जेल में डालना और उसको विक्टिमाइज करना। ये बुनियादी मैं समझता हूँ सवाल पैदा हो गया पूरे पाकिस्तान की अवाम में, जो समझती है कि इस वक्त जो जुल्म और बर्बरियत से इख्तियार की जा रही है, इससे पहले कभी हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं है और जो अब रवा रखा जा रहा है। तो इस माहौल में हम अपनी मुंसफी किससे मांगे? जिन लोगों ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था, चाहे वो पंजाब का होम मिनिस्टर था या फेडरल का इंटीरियर मिनिस्टर, वो बयानात दे रहे हैं एनटीपी अपना प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम आपको हुकूमत से है कि प्रॉब्लम आपको अदालत से है? क्योंकि ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, तशरीह भी इसकी कोर्ट सी कर रही है। आप कोर्ट के ऑर्डर को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कोर्ट में पेश नहीं होते, लेकिन हमने कहा कि वहाँ में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिनको हम समझते हैं कि इस वक्त जो पोजीशन है, पहले भी हम वज़ीराबाद तक गए, हमारे लिए इशू बना। हमें जब प्रॉपरली सिक्योरिटी ही मैनेज ना की जाए तो इस हालात में हम वहाँ पे नहीं, अदालत ने कहा तो है कि इमरान खान साहब को साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी दी जाए। प्लस इसके अलावा आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इमरान खान साहब के पास अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी है, बहुत सी सिक्योरिटी है उनके पास, और बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी मेरे लिए भी मुकद्दम है। मैं भी चाहती हूँ कि इमरान खान साहब सेफ हो, साउंड हो, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता करे, लेकिन अगर सिक्योरिटी इंश्योर्ड है तो फिर क्यों नहीं जा रहे? हाँ, बीनी साहब के इल्म में ये बात भी फिर होनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी देने वाले हमारे भाई दोस्त हैं, उन पे भी FIR और उन पे भी दहशतगर्दी के पर्चे किए जा रहे हैं। ये भी तो आपके नोटिस में चीजें होनी चाहिए ना। इस माहौल में जब उन जो सिक्योरिटी देने वाले लोग हैं उनको किस तरीके के साथ पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें थ्रेट दिया जा रहा है, तो इस माहौल में हम किस पे एतबार करें, किस पे ट्रस्ट करें? अमजद नियाज़ी साहब, ये जो पुलिस पर पेट्रोल बम मारे गए और जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने 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 कारकुनों को बिल्कुल एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, और ये कहा गया और ये हमें बताया गया कि जो पेट्रोल बम है वो ये ज़मान पार्क के अंदर से मारे गए हैं। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ विजुअल्स, आप ये देखिए और फिर मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि ये किस किस्म की तरबियत है। इस तरह की तरबियत कर रहे हैं खान साहब? ये देखें, ये ज़मान पार्क के अंदर से पेट्रोल बम बाहर तक आए। ये देखें, ये पुलिस को लाले पड़ गए हैं। पुलिस जो है उनकी वैन को आग लगाने की कोशिश की गई है, बल्कि इस पूरे वाकये के अंदर पुलिस की जो एक वाटर कैनन है उसको भी आग लगी है। साथ ही साथ ये आप शख्स भी देख लें, जरा दिखाएं जी, ये एक ऑटोमेटिकली आड़ी लेकर के खड़ा हुआ है। ये किस तरह के कारकुन है भाई? ये किस तरह की तरबियत है? ऑटोमेटिक आड़ी लेकर के एक शख्स खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि भाई अगर कोई भी करीब आया तो वो इस आड़ी को चला देगा। खुद उसने हेलमेट पहना हुआ अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन बाकी और किसी की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। डंडे तक जो है वो कारकुनान ने उठाए हुए हैं। अमजद नियाज़ी साहब, ये किस तरह की तरबियत है? पुलिस तो ये वही है ना, कल को आपने अगर हुकूमत में आना है तो इसी पुलिस से काम कराना है, आप ये करेंगे पुलिस के साथ? नहीं, आपका सवाल मुकम्मल हो गया या अभी कोई हिस्सा रहता है? जी हो गया। मैंने कहा मैं आपको जरा तफसीलन बता दूं ना, दिखा भी दूं, कारकुनान को दिखा भी दूं। मैं आवाम को दिखा भी रही थी ना सर, आपके सामने जो चीज रखे ना वो आप इतनी आसानी से डाइजेस्ट भी तो नहीं करते ना। अच्छा चलो, मेरी बात बताइए। आप इसलिए कहा कि आपके सवाल का कोई हिस्सा बाकी ना हो। आप ये भी तो देखें ना कि क्या इस जमहूरियत में या इस सिक्योरिटी में लोगों को जहरीले शेल मारना, आंसू गैस के शेल मारना, रबड़ की गोलियां मारना, उन्हें जहरीले पानी से उन पे वाटर कैनन के जरिए हमला करना, उनको उठा के पटक के उनको उनके खेमे जला देना जहाँ पे वो रहायश पजीर से हमारे वर्कर, अच्छा वहाँ पे जो हालात रखे गए, और हमें नहीं पता कि सफेद कमरों में इन्होंने खुद ही पेट्रोल बम मारे हों, और मतलब हमें तो इन पे पूरा यकीन है कि यही सब कुछ करने वाले खुद हैं और ये सारी चीजें मैनिपुलेटेड हैं। ठीक है जी, PTI का मौक़िफ़ है कि जी भाई ये पुलिस ही सब कुछ कर रही है। ठीक है, मेरे साथ रहें। मुझे इस वक्त मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है। अता तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए हैं एंड इट विल बी गुड टू सी यू। आप जैसा वर्कर जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करे और फिर पार्लियामान का हिस्सा बने। हैवन सेड दैट, ऑपोजिशन की PMLN को देखते थे तो हमें लगता था कि भाई अब तो PMLN जो है उसको समझ आ गई है, अब वापस हुकूमत में आए हैं
تو پھر آپ لوگ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کو کچھ سمجھ نہیں آئی ہے. خواجہ آصف صاحب نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر کے اتنا بڑا کلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہی از اے ویری کریڈیبل پولیٹیشین, اور وہ نیشنل ٹی وی پر آ کر کے بول رہے ہیں کہ جی 100 بندہ نہیں نکلا پاکستان تحریک انصاف کا, سیالکوٹ میں 100 بندہ نہیں نکلا. آپ ہی کی رپورٹ جو وزیر اعظم صاحب کو پیش کی گئی اس میں 1000 بندے کا کہا گیا کہ 1000 بندہ زمان پاک کے باہر موجود ہے. اگر آپ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, رانا ثناء اللہ صاحب کی پولیس میں اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, تو پولیس کی تذلیل کرنے کے لیے ان کو بھیجا کیوں جاتا ہے زمان پاک؟ بہت شکریہ بین سلیم صاحبہ. یہ بڑا آسان کام ہے, کسی کو گرفتار کرنا ہو نا تو کان سے پکڑ کے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جا سکتا ہے, مگر انسانی جانوں کا خیال کرنا, یہ خیال کرنا کہ موقع پہ کسی قسم کا جانی نقصان نہ ہو. دیکھیں ان کو تو پرواہ نہیں ہے, یہ تو پولیس والوں کو جو کسی کے بھائی ہیں کسی کے بیٹے ہیں ان کو تو یہ مار رہے ہیں پیٹرول بم. اور یہ عجیب منطق ہے کہ پیٹرول بم بھی مارے جا رہے ہیں, دہشت گرد تنظیموں کے لوگوں کی آج ایویڈنس آ گئی ہے, میں بھی بھیجتا ہوں آپ کو کہ دہشت گرد تنظیموں کے کون کون سے لوگ وہاں موجود تھے. اب 500 1000 2000 کی ڈیبیٹ سے تو باہر آ جائے نا, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے, یہ تو کوئی بھی سیاسی جماعت کر سکتی ہے. مگر عدالت کا ایک آرڈر ہے, توشہ خانہ ریفرنس میں آپ نے فرض جرم میں پیش ہونا ہے. آپ صرف اس چیز سے بھاگ رہے ہیں اور آپ اس میں پیش نہیں ہونا چاہتے کیونکہ آپ کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. اب اگر گرفتاری میں آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کی ناکامی ہے, بالکل ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہم وہاں پہ لاشیں نہیں چاہتے کہ گریں, یہ چاہتے تھے کہ مزاحمت ہو. گلگت بلتستان کی پولیس نے جب بندوقیں سیدھی کی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بندوقیں صرف ان کے پاس ہیں؟ ہم تحمل مزاج لوگ ہیں, ہم قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ وفاق کی 2 اکائیوں کے پولیس فورس کے جوان آپس میں آمنے سامنے بندوقیں تان لیں. ان کو تو پرواہ نہیں ہے, یہ تو کبھی امریکہ تو کبھی باجوہ تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ, یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دیں گے, بعد میں مکر جائیں گے, یو ٹرن لے لیں گے. ہم نے ادھر رہنا ہے پاکستان میں, ہماری کچھ کریڈیبلٹی ہے. تو یہ صرف اس لیے آپ سمجھیں کہ یہ گرفتاری ممکن نہیں ہو سکی کیونکہ حکومت اس معاملے میں محتاط تھی کہ کسی قسم کا وہاں پہ خون خرابہ یا لاشیں یا جانی نقصان نہ ہو. اس کو تسلیم کر لیں, اس کو مان لیں. اب اس شخص کو پوچھیں نا کہ وارنٹ گرفتاری بین سلیم کا ہو یا اطاعت آرڈر کا ہو تو شام سے پہلے ہمیں پکڑ کے تو عدالت کے سامنے روبرو کھڑا کر دیا جائے اور پوچھا بھی نہ جائے کہ آپ کہاں تھے, آپ کیوں نہیں آ سکے. یہ واحد آدمی ہے کہ جس کی بیل سے پہلے جس کو پوچھا جاتا ہے, کیونکہ عدلیہ میں اس کے سہولت کار ہیں, وہ اس کی سہولت کاری کرتے ہیں, وہ اپنا کندھا فراہم کرتے ہیں کہ جس پہ رکھ کے یہ گولیاں فائر کرتا ہے دوسروں پہ. اور پورا بیل کا لا دیکھ لیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیل کے لیے پوچھا جائے کہ آپ صبح آئیں گے, شام آئیں گے یا دوپہر آئیں گے یا 4 دن آپ کو دے دیے جائیں. فرض جرم اٹھا کے دیکھ لیں جتنے سیاسی لیڈر پہ لگی ہے, کبھی کسی سے پوچھ کے لگائی گئی ہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ فرض جرم سے بندہ اتنا بھاگے کہ وہ 6 پیشیاں مس کر دے اپنی. اور ذوالفقار علی بھٹو تو پھانسی پہ جھول گئے تھے, پاکستان کے سارے سیاسی رہنما اٹک ضلع کاٹے ہیں, انہوں نے ضلع وطنیاں کاٹی ہیں, انہوں نے جیلیں دیکھی ہیں, کئی سال دیکھی ہیں. مگر اتنا بزدل, اتنا ڈرپوک اور اتنا کم ظرف انسان شاید کم ہی ہوگا کہ جو اپنی گرفتاری سے بچنے کی خاطر حملے کرا دے. یہ سول وار چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کسی کا کنٹرول نہ رہے اور تباہی و بربادی ہو, اور یہ خارجی جو ہیں یہ سڑکوں پہ پھر رہے ہوں. کچھ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے لوگ جو موجود تھے, میں آپ سے بھی ڈیٹا شیئر کر لیتا ہوں, آپ چلا دیں اپنی اسکرین پہ, لگ جائے گا پتہ. تو یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ یہ سول وار, انارکی, توڑ پھوڑ, خون خرابہ عمران خان صاحب اپنے ایڈوانٹیج کے لیے یوز کر رہے ہیں, صرف اور صرف اس لیے کہ انہیں گرفتار نہ ہونا پڑے. تو عطا صاحب آپ بھی ایک بات تسلیم کر لیں کہ وہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی نواز شریف صاحب اریسٹ ہوئے, 100 بندہ نہیں نکلا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جن کو آپ سب لوگ میجورٹی یہ کہتے تھے کہ یہ جی برگر کلاس ہے, یہ برگر بچے ہیں, یہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ کریں گے. بھئی آج انہوں نے آپ لوگ کو یہ بتا دیا کہ وہ کس خمیر سے بنے ہوئے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنے لیڈر کو پروٹیکٹ کیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان نہیں دیں گے. میں نے بھی پروگرام کے شروع میں ان کے شارٹس چلائے, کہہ رہے خان نہیں دیں گے مطلب نہیں دیں گے سر. تو کہیں نہ کہیں آپ کو جیلسی تو ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے کارکنان کی اس طرح سے تربیت کرنی چاہیے تھی کہ اپنے لیڈرز کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے. کارکنان کو آج کہیں چلیں ہم ایز اے سیاسی پارٹی فرض کر لیں کہ ہم انہیں کہہ دیتے کہ مسلح ہو کے نکل جاؤ اور چڑھ جاؤ زمان پارک پہ, کسی کے باپ میں ضرورت نہیں ہے. نہیں جا سکتے تھے سر میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہی ہوں, نہیں جا سکتے تھے آپ لوگ, تو ایئرپورٹ نہیں پہنچے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ, کہہ رہے ہیں بڑے کریڈیبل جو ہے پولیٹیشین ہے, وہ کہہ رہے ہیں 100 بندے نہیں نکلے نواز شریف کے لیے. جو کام آپ کہہ رہی ہیں اس کے لیے غیرت کو
اور حب الوطنی کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا. ہم چھوڑ دیں کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم چھوڑ دیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ حب الوطنی ہے, ہم اپنے لوگوں کو مسلح کریں پیٹرول بام کے ساتھ. تو ٹھیک ہے, ہم بھی 1,500-2,000 بندہ پیٹرول بام کے ساتھ, ڈنڈوں کے ساتھ, غلیلوں کے ساتھ, کیلوں کے ساتھ, اینٹوں اور پتھروں کے ساتھ چڑھا دیتے زمان پارک پہ. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں اس کو کنڈیم کریں, اس کو کنڈیم کریں کہ ایک ڈی آئی جی زخمی ہوا ہے. ایک مجرم کو وہ دینے گیا تھا اس کا اریسٹ وارنٹ, اور اسے کہنے گیا تھا کہ تم نے عدالت میں پیش ہونا ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے. یہ غیرت کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کے بعد جو مرضی کرتے پھریں, خون خرابہ ہو جائے گا. تو یہ بات نہیں ہے. سیاسی ورکر اکٹھے کرنا, سیاسی شوز کرنا, میں بھی اپنے حلقے میں کرتا ہوں, ہم نے بڑے بڑے شوز کیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. مگر اس طرح کی معاملہ, یہ حمزہ شہباز صاحب کو جب یہ گرفتار کرنے آئے تھے, پہلی دفعہ کامیابی نہیں ہوئی تھی. کیوں؟ میں موقع پہ موجود تھا اور اس وقت بھی کورٹ کا آرڈر موجود تھا کہ گرفتاری سے 10 دن پہلے بتایا جائے گا. تو یہ تو کوئی بات نہیں. تو عطا صاحب, جب نواز شریف آئے تھے مریم بی بی کا ہاتھ پکڑ کے اریسٹ کرنے, تب بھی آپ وہاں پہ موجود ہوتے نا. اگر آپ ہوتے تو پھر شاید آپ تب بھی اریسٹ نہ ہونے دیتے. اچھا میں آپ کو خبر دے دوں عطا صاحب, آپ کے لیے دو بہت بری خبریں ہیں. آئی ایم ریئلی سوری. ویسے آج آپ کا اچھا دن تھا, آپ نے پہلی دفعہ نامینیشن پیپر اپنے جمع کرائے ہیں, اب آپ آگے الیکشن لڑیں گے جب بھی ہوں گے. لیکن بری خبر میں آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ آپ جا کے پوچھ لیں میاں صاحب سے, میرا نام لے کے جائے پوچھ لیجئے گا نواز شریف صاحب سے. ان کے دل میں ایک ابھی بھی ایک کسک, یہ ملال ہے کہ آپ لوگ جو ہے جب وہ گرفتاری دینے کے لیے آئے تھے تو آپ لوگ پہنچ نہیں پائے تھے. وہ لندن سے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ زبان پاک کے باہر کیا ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, میں آپ کو نہیں سر, دوسری چیز جس کی وجہ سے وہ خوش نہیں ہے, یہ بھی آپ پوچھ لیجئے گا ان سے. ابھی یہ فون بند کر کے آپ نے ان کو فون کر کے پوچھ لینا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز سے بھی خوش نہیں ہے جس طریقے سے زمان پاک کا پورا ایپیسوڈ اس حکومت نے مینج کیا. وہ کہہ رہے ہیں, وہ صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی صحافی سب کو کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی کہ حکومت نے کیا کیا, کیوں نہیں اریسٹ کر پائے. جی دیکھیں, میں نے وہ کلپ بھی دیکھا ہے, میری ان سے بات بھی ہوئی ہے, وہ بالکل خوش نہیں ہے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, اور کوئی بھی حقصوں سے خوش نہیں ہونا چاہیے اس چیز پہ. پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے زیادہ اگریشن دکھایا جاتا تو شاید وہاں پہ خون خرابے کا ایک پاسبلٹی تھی. جو آپ بھائی بڑھ کے نہ مارتے, رانا ثناء اللہ صاحب سے کہتے کہ نہ کہتے میں نے مچھ جیل بھیجنی ہے, میں نے مچھ جیل تیار کی ہوئی ہے, نہ بڑھ کے مارتے. آپ کے سامنے بھیجیں گے انشاءاللہ, وہ بھی خواب پورا ہوگا. مرچیاں ڈالنی تھی آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا کرنا تھا. آپ نے بھی یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, آپ نے بھی اینٹی پی ٹی آئی سینٹیمنٹ کو نا اتنا اونچا چڑھا کے نا اتنا تسی تھلے تکا دے دیتے, تسی چھو بھی نہیں سکے عمران خان. دیکھیں اگر 20 لاشیں گر گئی ہوتی نا تو آج آپ ہی اس ٹی وی شو پہ بیٹھ کے میرا گریبان پکڑی ہوتی اور رانا ثناء اللہ کو لان تان کر رہی ہوتی کہ جی آپ نے آج 20 لاشیں لاہور میں گرا دی ہیں, حکومت ذمہ دار ہے. یہ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. سیدھی بات یہ ہے, کمال کر دیا آپ نے عطا صاحب. اگر آپ جیسا سیاستدان, آپ جیسا معاون خصوصی مجھے ٹیلی ویژن شو پہ کہہ رہے ہیں کہ جی لاشیں گرانے, اتنے ڈرے ہوئے آپ لوگ لاشیں گرانے سے. آپ لاشیں گرانے کے بغیر عمران خان صاحب تک نہیں پہنچ سکتے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اسٹریٹجی ختم ہو گئی آپ لوگ کی, سیاست ختم ہو گئی. ہمارے بھی سورسز ہیں, ہمیں بھی پتہ لگتا رہتا ہے وہ کیا منصوبہ بنا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے لاشیں گرانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا, ان کے پاس ویپن بھی موجود تھے, ان کے پاس کچھ بینڈ آرگنائزیشن کے لوگ بھی موجود ہیں, ان کے پاس گلگت بلتستان کا آئی جی کیوں چینج ہوا, ہم نے کیوں چینج کیا, کیونکہ گلگت بلتستان کی پولیس وہاں پہ بندوقیں تان کے کھڑی تھی. تو دیکھیں عمران خان صاحب اگر وہاں پہ لاشیں چاہتے تھے, میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے عمران خان کی وہ خواہش پوری نہیں ہونے دی. چوہے کی طرح ڈر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ جو آپ کی بات ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کے گرفتاری سے بچ گیا تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے. بہادری یہ تھی کہ سر اٹھا کے عدالت میں آتا اور کہتا کہ میری بیوی نے اور فرا گوگی نے کوئی چوری نہیں کی, ہم نے کوئی توشہ خانہ کے تحائف چوری نہیں کیے, یہ فرد جرم غلط ہے. عدالت میں آ کے بات کرتا نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک اریسٹ وارنٹ آیا تو مطلب سب کچھ نکل گیا ہے, اور بیڈ کے نیچے گھس گیا, دروازے بند کر لیے, پیٹرول بم سے لوگوں کو کہا حملے کر دو. یعنی کوئی کاز پتہ لگتا ہے نا, کوئی کاز ہوتا ہے. دنیا میں آپ نے منی ہائز دیکھی ہوگی, جب بینک ڈکیتی ہوتی ہے نا تو ان کا رنگ لیڈر ایسے ہی بار پولیس پہ پیٹرول بم پھینکتا ہے. جب کوئی بڑا ڈکیت یا بڑا رنگ لیڈر یا کوئی ڈرگ لارڈ, آپ نے یہ انگلش موویز اور سیریز میں دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جب سیج ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے, وہ گرفتاری کے ڈر سے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے حواریوں کو ویپن دے کے کہتا ہے کہ بار پولیس کو نیست و نابود کر دو. اس میں دن لگ جاتے ہیں, چاہے مہینے لگ جاتے ہیں, بٹ وہ سیج کبھی نہ کبھی ختم ہوتی ہے, کبھی نہ کبھی قانون کی گرفت میں مجرمان کو آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ جو اقبال صاحب کے حوالے سے 8-9 سال جیل کاٹ کے آئے ہیں, کالعدم تنظیم سے ان کا تعلق ہے, سوات سے آئے ہیں, ان کو دیکھا گیا ہے وہاں زمان پاک کے باہر, اور اس بارے میں اس کی پوری جو تصدیق ہے
وہ جو ہے عامر میر صاحب جو ہے وہ بالکل کر رہے ہیں. انہوں نے آج ہی پریس کانفرنس کی عامر میر صاحب نے کی ہے آئی جی کے ساتھ, آئی جی پولیس کے ساتھ, اور وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ جو ملیٹنٹ ونگز ہیں, جو کالعدم تنظیم ہیں, ان کے لوگ بھی جو ہے اس وقت زمان پاک کے اندر موجود ہیں. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. تیمور تارپور صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, ان کے پاس جائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. تیمور تارپور صاحب, بہت سی باتیں ہو گئی ہیں, آپ کو بھی ہم ان انٹرپٹڈ سنیں گے. مجھے سمپل یہ بتا دیں کہ آگے اب بڑھنا کیسے ہے. عمران خان صاحب کے وارنٹ تو ٹھیک ہیں, کورٹس کہہ رہی ہیں, کورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کرنا ہے, لیکن گرفتار کر کے کیسے پیش کرنا ہے. میں اس سے پہلے کہ میں آپ سے مزید سوال کروں, میں صرف آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ جو آپ ہی کے پارٹی کے وہ بھی معاون خصوصی ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب, انہوں نے ایکسٹینسولی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں, یعنی کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے کہا جاتا ہے کہ جاؤ بھائی اب ڈیل کرو اس سچویشن سے. تو کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی صاحبہ, سب سے پہلے تو ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی, اور ہم مانتے ہیں کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ لیڈر میں اور گیدڑ میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ نے وہ ویڈیوز, وہ کلپس دیکھی ہوں گی جب بھی بینظیر بھٹو صاحبہ کو اریسٹ کیا, کس طرح سے انہوں نے اپنی گرفتاری دی. آصف علی زرداری صاحب نے کس طرح سے گرفتاری دی, ہنس کے مسکرا کے جیل میں گئے, ہر کورٹ کی پیشی پہ پیش ہوئے, ایک پیشی مس نہیں کی, چاہے ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوں, چاہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہوں, چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں. ہم نے گرفتاریاں دی, ہم نے کورٹ جا کے دیکھے. تو یہ سیاسی لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ اگر 500 سے 1000 لوگ ہاتھ کر سکتے ہیں اور بڑا بار کھڑا کر سکتے ہیں گرفتاری سے بچنے کے لیے, تو میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے 50,000 بندہ منگوانا کوئی مذاق نہیں ہے. اٹس نو بگ ڈیل فار اس. ہم کر سکتے تھے, پر ہم نے قانون کی پاسداری کی, ہم نے قانون کے حساب سے چلے, ہم نے کورٹوں کی عزت کی. پر آج جس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, آپ نے حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر دیا ہے. کسی ملک میں, دنیا میں کہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کو اس طرح سے لوگ جوتے مار رہے ہیں, گیس بامز پھینک رہے ہیں, ٹیررسٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں خود آج وفاق کا حصہ ہوں, پر مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں پنجاب پولیس کی, اسلام آباد پولیس کی کمزوری ہے. اور میں گزارش کروں گا عطا تارڑ صاحب سے, میں گزارش کروں گا رانا صاحب سے, اگر آپ سے یہ کام نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں ہماری سندھ پولیس اس لائق ہے کہ یہ کام کر سکے. اگر یہ ٹاسک آپ سے نہیں ہو رہا تو ہمارے حوالے کر دیں. انشاءاللہ تعالی اس چوہے کو اس کے بل سے نکال کے اور باہر لائیں گے اور کورٹوں کے حوالے کریں گے. یہ چوہا تو نہ کہنا تیمور بھائی, ایسے تو نہ کریں. چوہا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ چوہا کس لیے؟ وہ تو اتنی دلیری سے, ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں. وہ تو پولیس اپنے آپ کو ہراس فیل کر رہی تھی سر. یہ جس ڈی آئی جی کے بارے میں عطا صاحب اتنا زور سے بول رہے تھے کہ جی ڈی آئی جی کو زخمی کر دیا, میں آپ کو بڑے مصدقہ یہ بات کر رہی ہوں. ابھی وہ عطا کے ساتھ اصل میں 101 شو ہو جاتا, میرے پاس باقی پینلسٹ بھی تھے, ورنہ میں اسی وقت ان کو جواب دے دیتی. وہ جو ڈی آئی جی صاحب ہیں ان کو تھوڑی سی چوٹ آئی, اس کے بعد وہ اپنے کولیگس کو چھوڑ کر کے سروسز ہاسپٹلس چلے گئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو باقی جو پولیس والے ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کیا کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے ایک شیلڈ پولیس کے اگینسٹ بھی بنا لی تھی کہ بھئی ہم خان تک نہیں جانے دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں چوہا ہے, آپ جس کے چوہا کہہ رہے ہیں وہ اندر کڑک کپڑے پہن کر کے میڈیا کو انٹرویو دے رہا تھا, وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا. آگے انہوں نے شیلز رکھی ہوئی تھی, جو شیلز پولیس نے پھینکی. ابھی جس ٹائم پر میں آپ سے مخاطب ہوں, ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. وہ سیاست کے شیر ہیں جن کو آپ چوہا کہہ رہے ہیں, تو آپ نظر ثانی کریں سر, نہ ایسے الفاظ استعمال کرو. اور مجھے بتائیں سندھ پولیس کیا کر لے گی سندھ پولیس؟ کم سے کم سندھ پولیس اگر کسی موٹو کے ساتھ کوئی فیصلہ کر کے کورٹ کے آرڈرز پر جائے گی تو اس طرح سے خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گی. ایسے کبھی سندھ پولیس کے ساتھ ہوا نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوگا بھی نہیں. جہاں تک بات کی شیر اور چوہے کی, شیر ہے آصف علی زرداری صاحب جو باہر آ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ تیمور نہ کریں. آپ جان بوجھ کر یہ شرارتیں کر رہے ہیں کہ مجھے آپ کو بیچ میں ٹوکنا پڑے اور مجھے آپ کو یہ فیکٹ چیک دینا پڑے. اگر سندھ پولیس اتنی کمپٹنٹ ہوتی تو آپ کی حکومت کے اندر جب مریم نواز پی ٹی ایم کا جلسہ اٹینڈ کرنے سندھ آئی تھی تو ان کے کمرے کے دروازے توڑ کر کے کیپٹن صفدر کو اریسٹ نہ کیا جاتا, اور اس کے بعد آپ سب لوگ خود یہ حیران ہوتے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, بھائی یہ کس نے کر دیا. اتنا اختیار نہیں ہے آپ کا سر, ایسی باتیں نہ کریں. آپ کی سندھ پولیس بھی ایسا کچھ ڈیفرنٹ نہیں کر پائے گی جو کہ پنجاب اور اسلام آباد پولیس کر رہی ہے. آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ جو مریم نواز صاحب کو اٹھانے گئے تھے وہ سندھ پولیس نہیں تھی,
وہ بنا وردی کے کوئی اور لوگ تھے. تو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. دیٹ واز ناٹ سندھ پولیس. حالانکہ بہت پریشرائز کیا گیا تھا, ہم پھر بھی سندھ پولیس کو نیوٹرلائز کر کے بیٹھے ہوئے تھے, یہ کام کہیں اور سے ہوا تھا. پر بہرحال اس میں نہیں جاتے ہیں. ہاں پر جنرل اس فیض بات صاحب میں نے کرایا تھا نا بقول مریم نواز کے. جنرل فیض صاحب نے آگے انسٹرکشنز دیے تھے. اب تو فیض صاحب اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے بقول آصف علی زرداری صاحب کے, کہ وہ تو سائٹ پر ہو گئے نا. تو ہاں, تو اب کیا ریلکٹنس ہے؟ بالکل صحیح فرمایا تھا, بالکل انہی کا ہاتھ تھا, اور انہوں نے خود یہ پورا آپریشن کیا تھا. اور ہم بڑے شرمندہ تھے کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے ایسی گھنونی حرکت کچھ گرے ہوئے لوگوں نے کی تھی. پر وہ پولیس کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھی. آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیلنج کر کے تارڑ صاحب یا رانا صاحب یہ ٹاسک سندھ پولیس کو دے دیں, اور کوشش کروں گا کوئی ایسا سرکاری قانونی طریقہ ہوا تو میں خود اس کو لیڈ کروں. دیکھتے ہیں کیسے نہیں خان کو باہر نکالتے ہیں, لوگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جو پولیس کی ریٹ کو نے چیلنج کیا ہوا ہے, پیٹرول بامبس پھینک رہے ہیں, ہراس کیا ہوا ہے, اور وہ کچھ بھی نہیں کر سک رہے. یا تو آپریشن نہ کیا جاتا, اگر آپریشن کیا گیا تھا تو یہ آپریشن منطق تک پہنچتا, انجام تک پہنچتا. مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے ایز بینگ اے پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ کہ کورٹ کے آرڈر پر پولیس جو ہے ایک وانٹڈ آدمی کو لا نہیں سکی باہر. اور اس پہ بھی مجھے حیف آتا ہے کہ جو خود چھپ کے چوہے کی طرح بند ہو گیا ہے, اور باہر عام پبلک کو اور غریب لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ مرو جہاد کرو, کلمے اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے, میرا ساتھ دو. اور لوگ نہیں آ رہے تو منتیں کر رہے ہیں, ان کے الگ الگ لیڈرز منتیں کر رہے ہیں, خدا کے واسطے کم ٹو زما پاک, کم ٹو زما پاک. ایسے ہوتا نا کہ اگر ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے لوگ خود اپنے دل سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں بلانا نہیں پڑتا ہے کہ بھئی مہربانی کرو اناؤنسمنٹ, نہیں ایک تیمور صاحب منتے نہیں کر رہے, منتے نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے اس دفعہ ٹکٹیں خود دینی ہیں, وہ اپنی اتھارٹی دکھا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئے گا اس کو ٹکٹ ملے گی. آپ لوگوں کی اور نون لیگ کی طرح ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک لسٹ آ جائے گی ان لوگوں کی سفارشیوں کی کہ ان کو آپ ریزرو سیٹس دے دیں, ایک لسٹ فلانے کے جاننے والے کی آ جائے گی کہ اب اس کو سیٹ دے دیں. عمران خان صاحب نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے, جو عمران خان کو پروٹیکٹ کرے گا, جو عمران خان کے لیے کھڑا ہوگا اس کو ٹکٹ ملے گا. آپ کی پارٹی کی طرح ان لوگوں کی ٹکٹنگ کا سسٹم نہیں ہے. آگے بولیں. اس کو اتھارٹی دکھانا کہتے ہیں, اس کو ترلے منتے کرنا نہیں کہتے. جی جس طرح سے پہلے جنرل فیض کے کہنے پر ٹکٹ بانٹے جاتے تھے, مجھے امید ہے آج ویسا ہی کوئی ان کو مل جائے گا ٹکٹ. یہ کبھی ان کا کوئی فیصلے چلے نہیں ہے, کبھی نے کوئی ڈیسیژن لی نہیں ہے. یہ تو خود مانتا ہے کہ میں کٹ پتلی تھا اور کٹ پتلی کی طرح چلتا رہا ہوں, میرے ایم این ایز نہیں آتے تھے میرے کے لیے. تو یہ کیا, یہ کمزور آدمی ہے, از اے ویک پرسن, یہ کیا کرے گا؟ یہ لوگوں کو استعمال کرے گا, ہیومن شیلڈ بنائے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے, گرفتاری سے بچنے کے لیے. اس سے کیا آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اس کو آپ بہادری کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے ڈرپوک انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا, جو عام پبلک, عام غریب آدمی کی زندگی جو ہے کی جان دینے کے لیے تیار ہو, پر اپنے آپ کو کورٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ آپ نے دیکھا تھا تعویذ کتنا بڑا خان صاحب نے پہنا ہوتا, ذرا یہ ویڈیو پھر سے چیک کیجیے گا, تو میرے خیال سے آدھا من تو وزن ہوگا اس تعویذ کا جو خان صاحب نے پہنا ہوا ہے. مطلب ابھی تک بھی ان کو بھروسہ اسی پہ ہے کہ یہ جادو ٹونے سے ہی ان کی سرکار جو ہے گئی تھی, اور جادو ٹونے سے ہی بچ سکتی ہے. پلیز وین یو گیٹ اے چانس, یہ ذرا ان کی ایک پکچر لگائی اور ویو کیجیے گا اس میں کہ تعویذ کتنا موٹا. یہ پوائنٹ میں نیازی صاحب سے پوچھوں گی, لیکن مجھے بریک لینا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو یہ جو انٹرسٹنگ فیکٹس تیمور تالپور صاحب نے ہمیں بتایا ہے, اس کے اوپر ہم ذرا ریئیکشن لینے کی کوشش کریں گے. ویل بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں امجد خان نیازی صاحب, یہ بات تو مطلب سیاست, اسٹریٹجی, انٹیلیجنس, لیڈر کے ویژن سے آگے چلی گئی. مطلب یہ تو تعویذ تک بات پہنچ گئی. اچھا وہ اب پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتا, جانے ہی جانے گلی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے. وہ پہلے بشرا بی بی صاحبہ کے کوئی اعداد و شمار حساب کتاب ہوتے تھے کہ عین سے ہونی چاہیے ہر چیز. اب یہ کوئی تعویذ کا بتا رہے ہیں, تیمور تالپور صاحب ہی بتا رہے ہیں. یہ کیا تعویذ کا کیا فنڈا ہے؟ دنیش, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, ان کے پلے اب کچھ رہا نہیں ہے, صرف الزامات کی بارش اور ادھر ادھر کی کہانیاں, اور ہے کچھ نہیں. یہ جب بھی جیل جاتے تھے کرپشن پہ جاتے تھے. عمران خان پہ ایسا کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہو, اور اس لیے ان کو سیکیور کرنے والے, جو ان کو سیکیورٹی دینے والے پاکستان کی عوام کبھی رہی نہیں ہے. جب بھی یہ گورنمنٹیں گئی ہیں تو لوگ ان کے لیے مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے, ڈھول رکھتے تھے کہ ان سے جان چھوٹی. یہ فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ عمران خان سے کے ساتھ جو ہے پاکستان کی عوام کھڑی ہے. اور چوہے تو یہ ہے کہ جب بھی ان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, بھاگ گئے باہر, کوئی لندن بھاگ گیا, کوئی دبئی بھاگ گیا, کبھی سعودیہ بھاگ گئے, وہاں سے پھر مینوپولیشن کر کے جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے این آر او لے کے آتے. کبھی این آر او 1 آیا, کبھی این آر او 2 آیا, کبھی این آر او 3 آیا, کبھی بھی نیب پھر اپنے ہواری جو ہے, اپنے جو ہے پپٹس جو ہیں وہ
نیب کے کبھی چیئرمین لگائے گئے, کبھی اداروں کو جو ہے بلیک میل کیا گیا. تو سب سے بڑے یہ تو خود ان کے بارے میں کیا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جو ہاتھ کھڑے کیے تھے 3 چوہے, تو وہ تو آج شکار ہو چکے ہیں. گو ان کے پاس گورنمنٹ ہے, لیکن ان کے پاس اتھارٹی کتنی رہ گئی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے, تو IMF بھی ان کو سب کچھ کرنے کے بعد, عوام کو ذلیل کرنے کے بعد, عوام کو مزید مہنگائی کے دلدل میں پھینکنے کے بعد, وہ کہنا غربت کی جہنم میں پھینکنے کے بعد بھی ان کو وہ ایگریمنٹ بھی کر کے نہیں دے رہا. ابھی تو سٹاف لیول پہ بھی ایگریمنٹ نہیں ہوا. تو ان کی اتھارٹی کیا ہے؟ دنیا کچھ اور کہہ رہی ہے اور یہ کسی اور طرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں. کتنا ظلم کریں گے لوگوں پہ. تو امجد خان نیازی صاحب, آپ کو بھی تو عوام کی تھوڑی نہ پڑی ہوئی ہے, آپ کو بھی تو بس صرف خان کی پڑی ہوئی ہے. ابھی آپ نے اتنی دیکھی ہے, خود ہی آپ نے ساری باتیں کی, بالکل ٹھیک کی ہیں, یہ میں باتیں بالکل ایگری کر رہی ہوں. لیکن عمران خان صاحب نے PTI نے اس کے لیے کیا کیا؟ پچھلے 2 دنوں سے پورا کا پورا فوکس آپ لوگ کا صرف زمان پاک ہے کہ پورا زمان پاک ہی پاکستان ہے, اس کے باہر تو کچھ ہے ہی نہیں. دیکھیں, آپ کے لیڈر کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے, کیونکہ وہی تحریک کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم امجد خان ہوگا نہیں ہوگا اس دنیا میں, لیکن عمران خان کے ہونے سے اس پاکستان کے اندر چینج آئے گی. بڑی صاف سی بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میرے اس دنیا سے جانے سے کیا چینج آنی ہے؟ چینج تو لیڈر کے ساتھ آئے گی نا, کہ ہم جو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہو, پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آئے, پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جس سے ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. I have to wrap it up. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.